बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूं। इसकी एक वजह है और वो वजह आखिर में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बात है, ख़बर भी है, बात भी है, और इसलिए एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊँगा, और वो गिफ्ट होगा ख़ास तौर पे इंडिया के लिए। बहुत अच्छा गिफ्ट होगा इंडियन स्टैब्लिशमेंट के लिए, तो जो पाकिस्तान, समझें आप, पाकिस्तान की तरफ से होगा। तो सूरत हाल ये है कि इम्पॉर्टेंट ख़बरें तरतीब से चलते हैं। नंबर 1, अफ़गान तालिबान ने अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया है, और ये फ़ेज़ 1, पहले फ़ेज़ में उन्होंने कुछ वज़ीर, कुछ मुशीर और वज़ीर आज़म कौन होगा, नायब वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका ऐलान किया है। और जो तकर्रियाँ की गई हैं उसमें पैगाम क्या है, किसके लिए क्या पैगाम है, ये ज़रा गौर तलब। फिर यह है कि ये तकरीब अब कब होगी। ये अबूरी हुकूमत की तश्कील फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो गया, तश्कील होने के बाद अब उसकी तकरीब कब होगी, और उस तकरीब में किस किस को शिरकत की दावत दी जा रही है, और कौन कौन सा मुल्क अफ़गान तालिबान की जब नई हुकूमत, अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत जब अपना बाकायदा तौर पे ओथ उठाएगी, काम शुरू करेगी, एक लॉन्चिंग आप कह लें, एक सेरेमनी होगी, उस सेरेमनी में कौन कौन सा मुल्क शरीक होगा, किस किस मुल्क को दावतनामा दिया जाएगा, और किस किस ने हामी भर ली है, ये है। लेकिन एक और अहम अपॉइंटमेंट आज हुई है, वो हुई है मकबूजा वादी में, और वो भी एक बड़ी मीनिंगफुल है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी, अफवाज पाकिस्तान में तकर्रियाँ और तबादले हुए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये भी फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 1 आज हुआ है, उसमें अहम पोस्टिंग ट्रांसफ़र 4 हुई हैं जी। और उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, उनको चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया गया है, चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया है। ये एक अहम पोस्टिंग है, और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पे काम कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। तो साहिर शमशाद मिर्ज़ा को अज़हर अब्बास की जगह कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। दूसरी अपॉइंटमेंट जो हुई है वो है जी कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ को डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर तैनात किया गया है, और वो कोर कमांडर मुल्तान के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और इसी तरीके से कोर कमांडर मुल्तान में तैनात किया है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर को, जो कि जो कि डीजी थे जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में। तो ये 4 पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई हैं। आप यूँ समझें कि दो कोर कमांडर्स को GHQ में शिफ्ट कर दिया गया है, और जो GHQ में काम कर रहे थे उनको फील्ड में भेज दिया गया है। ये अहम पोस्टिंग्स हैं, लेकिन इससे अहम पोस्टिंग जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि महीना 1.5 महीने के बाद अगला फ़ेज़ आएगा, और वो भी ज़रा इम्पॉर्टेंट होगा। दूसरा, अब आते हैं अफ़गान तालिबान की तरफ। अफ़गान तालिबान ने अहम ऐलान किया है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली बात तो ये है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए कि आप सुनते हैं, एतमाद करते हैं, तो ये कमो बेश जो अहम ओहदों पे ख़बरें थी वो हम आपको दे चुके हैं, और वही अफराद जो हैं वही वजारतों पे और उन्हीं ओहदों पे आए हैं। अब ज़रा सुन लीजिए कि मोहम्मद हसन अख़वन, मौलाना मोहम्मद हसन अख़वन, ये हमने आपको बता दिया था, इनको अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरदर और मौलवी अब्दुस्सलाम हनफी ये नायब वज़ीर आज़म होंगे, और ये काबीना के उमूर भी देखेंगे, यानी वज़ीरों के मामलात भी देखेंगे। और मोहम्मद हसन अख़वन जो है ये वज़ीर आज़म भी होंगे, और यूँ कह लें कि सुप्रीम कमांडर भी ये होंगे, और नीचे मुल्ला गनी बिरदर और मौलवी अब्दुस्सलाम हनफी, ये है जी। उसके बाद मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के बेटे, उनको वज़ीर दिफ़ा मुकर्रर किया गया, ये हमने आपको बताया था। और उनके नायब होंगे मुल्ला मोहम्मद फ़ाज़िल अख़वन।
اسی طریقے سے سراج الدین حقانی وزیر داخلہ، یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے تھے، وہ ہیں وزیر داخلہ، اور مولوی نور جلال نائب وزیر داخلہ ہوں گے۔ مولوی امیر خان متقی ان کو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے، یہ خبر بھی ہم آپ کو دے چکے تھے، اور ان کے نائب ہوں گے شیر محمد عباس ستنگزئی، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو وزیر خارجہ لگایا جائے گا، لیکن ان کو نائب وزیر خارجہ لگایا گیا ہے۔ اور سب سے اہم پوسٹنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے کمانڈر قاری فصیح الدین کو افغانستان کا نیا آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے۔ عبوری حکومت میں ملا ہدایت اللہ بدری کو وزیر خزانہ اور شیخ اللہ منیر کو وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے۔ خلیل الرحمان حقانی وزیر برائے مہاجر اور خیر اللہ خیر خواہ وزیر اطلاعات و ثقافت، ذبیح اللہ مجاہد کو نائب وزیر اطلاعات، اور نور محمد ثاقب وزیر حج اور اوقاف، عبدالحکیم وزیر برائے انصاف، نور اللہ نوری وزیر برائے سرحدی امور، قبائلی علاقہ جات اور معدنیات اور پیٹرولیم کے لیے ملا محمد عیسیٰ اخوند، اور پانی و تیل ملا عبداللطیف منصور، اور اسی طریقے سے اخوند زادہ کو لگایا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ برائے تعلیم عبدالباقی حقانی، مواصلات نجیب اللہ حقانی، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس چیف لگایا ہے جی عبدالحق واسق کو انٹیلیجنس چیف لگایا ہے، اور مرکزی بینک کا ڈائریکٹر لگایا ہے حاجی محمد ادریس کو۔ تو یہ ہیں، اب ان میں سب سے امپورٹنٹ وزارتیں کس کو ملی ہیں جی؟ ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کو وزیر دفاع، اور جو حقانی گروپ ہے جی، جو بہت ہی با اثر رکھتا تھا، حقانی کو گروپ کو مکمل طور پہ وزارت داخلہ بھی گئی، اور اس کے پلس 3 اور وزارتیں بھی دی گئی ہیں ان کو۔ تو سب سے زیادہ کابینہ میں نمائندگی ہے حقانی ٹرائب کی، اور اس کے بعد اخوند ٹرائب ہے ان کی ہے۔ باقی آپ نے دیکھ لیا، نیا انٹیلیجنس چیف آ گیا، نیا آرمی چیف آ گیا۔ اب یہاں پہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ معاملہ یہاں پہ ہے اصل مسئلہ۔ اچھا، جس دن یہ اناؤنس ہونا تھا، یعنی کہ پریس کانفرنس ذبیح اللہ مجاہد کی، اور اسی سے چند گھنٹے پہلے ایک احتجاج کروانے کی کوشش کی گئی، اور وہ پاکستان کے سفارت خانے کے باہر اور ہوٹل کے باہر بھی تھا، اور وہ احتجاج تھا پاکستان کے خلاف کروانے کی کوشش کی۔ چند لوگ تھے جی، چند خواتین و حضرات، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور جب ان کو افغان فورسز نے، طالبان فورسز نے تھوڑا سا کھینچا تانی کی تو سب رفو چکر ہو گئے، کسی قسم کا کوئی ہلا گلا نہیں ہوا، اور یہ ایک ڈیمو کروانے کی کوشش کی، اور اس میں زیادہ تر کون تھے؟ پنچھیری اور ہزارہ کے لوگ تھے، اس سے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب اس میں یہ خاص طور پہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ DGISI فیض حمید کا وزٹ، اور اس کے بعد انڈیا کیا کر رہا ہے یہ اس کابینہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اس کابینہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں، ایک تو امریکہ کو واضح طور پہ میسیج دیا گیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ان کا ٹارگٹ تھا حقانی نیٹ ورک کے نام سے، کہ جی حقانیوں کو ختم کر دیں، حقانی نیٹ ورک کو ختم کریں، اور فلاں کو بھی مار دیں، فلاں کو بھی مار دیں۔ پاکستان پہ بھی یہی ڈو مور حقانی نیٹ ورک، حقانی نیٹ ورک، یہی رٹ لگائی ہوئی تھی بڑی طاقت نے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان نے بہت محتاط رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد NDS میں نے آپ کو بتایا تھا ختم کر دی گئی ہے، تحلیل کر دی گئی ہے از خود ہی، وہ ہو گئی۔ اب نیا انٹیلیجنس چیف آ گیا، اب اس کے نیچے انٹیلیجنس ایجنسی بننی ہے افغانستان کی، اور ان کو کون ٹرینڈ کرے گا، ان کی تنظیم سازی کیسے ہوگی، ان کو اکوپڈ کون کرے گا، یہ ہے وہ مسئلہ۔ یہاں سے انڈیا کی چیخ و پکار آ رہی ہے، اور نئی فوج تیار ہوگی، اور نئی فوج کی ٹریننگ کون کرے گا، یہ تو آپ نے دیکھ لیا پچھلی فوج کا حال، وہ ساری ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز، اب ہو کیا رہا ہے، نئی فوج اور یہ سارا تتر بتر ہونے کے بعد اب انڈیا کیا کر رہا ہے جی؟ غور سے سنیے گا کہ انڈیا نے انڈین ٹی وی چینلز کیا کر رہے ہیں، اور جنرل بخشی ریٹائرڈ، حالانکہ سیزنڈ پرانے تھے، اور
پرانے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنرل فیض جو ہے وہ از خود ہی چلے گئے تھے، اور انہوں نے پھر سینیورٹی بتایا کہ جنرل فیض نے اگلا آرمی چیف بننا ہے، اور سب سے سینئر انہوں نے جنرل فیض صاحب کو قرار دے دیا۔ اب جنرل بخشی صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ، انڈین جرنیلوں کو یہ تک نہیں پتہ، اتنی ناقص معلومات کہ ہماری سینیورٹی، لیفٹیننٹ جنرل کی سینیورٹی کیا ہے۔ ہمارا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو جنرل فیض صاحب تو بہت نیچے آتے ہیں اس وقت۔ اگلے سال نومبر میں بھی کافی، یعنی کہ سینئر موسٹ، اگر آپ کہیں کہ نمبر 1 پہ، نمبر 1 پہ تو نہیں ہے، تو ان کو اس کا بھی علم نہیں۔ پھر ایک اور انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل عامر ہیں، ان کا نام بھی غلط بتا دیا، عامر کو امین بنا دیا، ان کو پھر دوسرا سینئر موسٹ کر دیا، وہ بھی غلط۔ تو اس طرح سے پھر ایک انہوں نے ویڈیو دکھائی کہ پنج شیر میں پاکستان کی فوج جو ہے پاکستان کے فضائیہ حصہ لے رہی ہے، اور انہوں نے اس میں طیارہ دکھایا F-15، وہ دکھایا کہ یہ جی فضائی حملے کر رہا ہے، ورنہ تو پنج شیری جو ہیں، پنج شیر میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ احمد مسعود اور امراللہ صالح کو شکست ہو جاتی۔ تو یہ باہر سے امداد آئی ہے، اور جنرل فیض کے دورہ کابل کو بھی اس سے جوڑ دیا۔ اب اس میں ہوا کیا، ایک ویڈیو دکھا دی، یہ جو بچے کھیلتے ہیں کمپیوٹر پہ، اس کو جو بھی آپ کہنا چاہیں، ویڈیو گیم جو کہ جنگ سے متعلق ہے، وہ دکھائی۔ اب وہ ویڈیو گیم کے جتنے بھی مووی کے مختلف پورشن سے ویڈیوز تھیں، وہ کہا کہ جی یہ پاکستان کی فضائیہ پنج شیر پہ حملے کر رہی ہے۔ یہ ہے انڈیا کے جو الیکٹرانک میڈیا کا حال، کہ ان کو جو آل فال دیا جا رہا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ میرے سامنے کچھ خبریں پڑھی ہیں، اور ان خبروں میں یہ BBC ہے، وائس آف امریکہ ہے، DW ہے، ان کی خبریں پڑھی ہیں۔ انہوں نے سارے کا سارا بھانڈا ہی پھوڑ دیا، اور UK کا ایک ڈیفنس جنرل ہے، UK کا ڈیفنس جنرل ہے، اس میں انہوں نے سارا بتا دیا کہ جو ویڈیو دکھائی گئی وہ ویلز میں وہ مشقیں ہو رہی ہیں فوجی، اور وہ برطانیہ کا F-15 ہے جو کہ وہ کر رہا ہے، پرواز کر رہا ہے۔ وہ فوٹیج انڈین میڈیا نے دکھائی کہ یہ پاکستان فضائیہ کا جہاز ہے جنگی، وہ پنج شیر پہ کر رہا ہے۔ انہوں نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا، یہ BBC سے توقع نہیں تھی لیکن انہوں نے کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو گیم کا بھی وہ بھی بھانڈا پھوڑا عالمی ذرائع ابلاغ نے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ویڈیو گیم اور ویڈیو میں ہونے والی آرٹیفیشل جنگ کو انڈین میڈیا نے پاکستان کی باقاعدہ ریگولر فوج دکھا دی پنج شیر میں۔ تو یہاں تک وہ سٹے آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ سٹیانے کی وجہ کیا ہے؟ سٹیانے کی وجہ یہ ہے کہ پوری کی پوری جو ان کی افغان پالیسی تھی، انڈیا کی افغان پالیسی، وہ ساری کی ساری ہو گئی فنا، اور اس کی انویسٹمنٹ بھی ضائع ہوگی، اور انویسٹمنٹ کے بعد وہاں کی جو NDS ہے وہ لگ گئی، اور وہ بار بار انڈین میڈیا میں کر رہے ہیں یدھ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہندی کا یدھ ہے وہ اور ہے، پنجابی کا اور ہے، تو پشتو میں بھی تقریباً وہی ہے۔ تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی افغان پالیسی ہے، اجیت ڈوول کی، امت شاہ کی، راج ناتھ کی، اور نریندر مودی کی، بپن راوت کی، وہ ساری کی ساری 21 سالوں کے بعد لپیٹ دی گئی ہے اس طریقے سے، اور وہ ایک بتی کی شکل بن گئی ہے۔ اب یا تو یہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں، یا پھر اس کا کوئی اور استعمال ہے، تو یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ ہی جانتی ہوگی کہ کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں۔ تو یہ ہے وہ فرسٹریشن جو کہ ہو چکی ہے۔ جنرل بخشی کچھ عرصہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ، اور وہ گرواریا کچھ عرصہ پہلے تک، کیونکہ ان سب کا انحصار اب کس پہ ہو گیا تھا،
یہ سارے کے سارے جو فراری ہیں NDS کے فراری اور افغان فوج، اشرف غنی کی فوج جو یہ انڈینز نے تیار کی تھی، وہ ساری کی ساری چلی گئی تھی پنجشیر میں، میجورٹی پنجشیر میں چلی گئی تھی، اور وہ تھے لڑنے والے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 3,20,000 افغان فوج اور کوئی 50-60 ہزار کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی NDS کی، یہ 4 لاکھ لوگ کدھر گئے؟ یہ ہے اصل سوال کہ 4 لاکھ کدھر گئے؟ ان کو آسمان کھا گیا ہے، زمین نگل گئی ہے، کہاں چلے گئے؟ تو یہ سارے کے سارے ادھر، میجورٹی ادھر چلی گئی تھی پنجشیر میں۔ ان کا تھا کہ یہ ہمارے لیے محفوظ وادی ہے، یہاں ہم لڑیں گے، اور جس طریقے سے انڈین میڈیا دکھا رہا ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو مسئلہ ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ پنجشیر کے اندر سے طالبان کلٹیویٹ کر چکے تھے اور قدغن کا نقب لگا چکے تھے، اور اندر سے ہی پبلک تیار تھی، اندر سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، وہ تتر بتر ہو گئے ہیں۔ اب نہ امراللہ صالح کا پتہ ہے، نہ احمد مسعود کا پتہ ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جی، وہ بھی ذرا سن لیں، اور وہ ہے سری نگر میں مقبوضہ وادی سید علی گیلانی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد ساری بات کا پتہ ہے۔ تو مقبوضہ وادی میں جی حریت پسندوں نے ایک اور سخت گیر رہنما کو اپنا سربراہ مقرر کر لیا ہے، اور کل جماعتی حریت کانفرنس، اور یہ اہم ترین تقرری کی گئی ہے جی، اور یہ بھی بہت ہی سخت گیر ہیں، علاقے پاکستان کے حامی ہیں، اور مسرت عالم ان کو بنایا گیا ہے قائم مقام چیئرمین، اور شبیر شاہ کو میں ایک اور بات بتا دوں، مسرت عالم کو بنا دیا گیا، اور ایک اور یہاں پہ خبر دے دوں کہ اب ایک اور حریت کے رہنما کو جو ہے مقبوضہ وادی میں قتل کرنے کی، وہ اس وقت فورسز کی تحویل میں ہیں درندوں کے، اور وہ درندہ فورس جو ہے ان کو قتل کرنے کا پلان بنا رہی ہے، اور کیونکہ وہاں پہ سید علی گیلانی کے بعد حالات وہاں پہ بے قابو ہیں اور کافی سخت معاملہ ہے۔ اور مسرت عالم 1971 میں پیدا ہوئے، اور ان کی ایک خوبی یہ ہے جی کہ یہ شیخ رشید صاحب جس علاقے میں رہتے تھے، یعنی کہ شیخ رشید صاحب کی فیملی جو علاقہ ہے سری نگر کا زیندار محلہ، تو زیندار محلے میں کہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے محلے دار جو ہیں وہ بن گئے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے لیڈر، بلکہ سربراہ۔ تو اس میں بہت ساری دفعہ وہ جیل جا چکے ہیں، 17 برس انہوں نے جیل گزارے ہیں، اور ان کو رہا کیا گیا تھا 2015 میں، جب مفتی سعید کی سربراہی میں، یعنی کہ محبوبہ مفتی جو ہیں ان کے والد جب تھے مفتی سعید، وہ تھے وزیر اعلیٰ، تو اس وقت ان کو رہا کیا گیا تھا۔ تو یہ 3-4 تقریریاں امپورٹنٹ ہوئی ہیں، تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں، انشاءاللہ کل مزید خبریں دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔